why you're here, what is the purpose behind that. It must be understood that it must be your character, it must be strength of your character. When Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he gathered the pagans of Makkah 14, 15 years back, and Prophet asked those people, tell me, what do you think of me? And they all collectively said that you are the trustworthy and you are most honest. That was the strength of the character. And Prophet said, if I tell you there will be army behind the Mount of Safa will come and attack you, they said, we'll believe without any doubt. Because you have never told a lie in your life. یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو جب مکہ کے کافروں کو جمع کیا کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ صفا کے پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آئے گی اور آپ پر حملہ کرے گی، آپ اس کو تسلیم کر لیں گے، اسے مان جائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں مانیں گے، کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے. تو یہ ان کا کردار تھا کہ ابو داب، ابو جہل، شیبہ، عتبہ جو آپ کے بہت بڑے دشمن بنے اور بدر کے میدان میں جن کے سر قلم ہوئے، وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں. لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو انہیں انکار کر دیا دشمنی کی بنیاد پر. کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا. لیکن ان کردار کی صداقت کو وہ نہ جھٹلا سکے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، if we are gathered here, the purpose behind this should be, as a Muslim, what is your character? When you walk down the streets, when you walk on the roads, when you carry out your daily duties, when people look at you, they must say that you're a Muslim, and they respect you from that name. But you can only do that through your character. And the character is, the Prophet ﷺ told the lie is the worst thing. So anything you do, you must not tell a lie. That is the core and the cause of every evil. And that is the fundamental thing is that. So the purpose behind these gatherings should be actually that when we go back, go out of these mahfils, we must take something back. Because it's the character of the Prophet ﷺ, how he lived amongst us. And it's not only that, the companion of Prophet ﷺ, they followed him right, with their sincerity. And during the period of Sayyidina Farooq Azam, the second Khalifa of Islam, because the Muslim world was equal to almost, you can think of the 1/3 of the entire world we have now. He conquered that much in a space of 10 years. And because of the war, because of that, the collection, the bounty they collected, the level of the standard of living went up of every Muslim. But Sayyidina Farooq Azam went, Sayyid Abu Darda Raziyallahu Ta'ala Anhu, he was the great Sahabi, many, went to his house and looked at the house and said, hey Abu Darda, the world has changed, but you have not changed. Why is that? And Abu Darda Radiyallahu Ta'ala Anhu said, and these are the words to remember. And he said, I tried to do a business and I was quite successful, but it was interfering with my faith and my prayers. And I decided that both cannot go hand in hand. So I decided to give one up. And now I've confined myself and devoted myself to the religion. And these were the same Sayyid Abu Darda Raziyallahu Ta'ala Anhu when he went to Syria. And he used to deliver the sermon in the masjid. And the people crying from the heart, that people living nearby used to hear that. That was the pain that they feel from his heart. So my message
to my younger brothers is, that when you go out, one aspect of life is to remember that you are here to celebrate the birth of the noble Prophet ﷺ. And it was the strength of his character that it changed the entire the Meccan life and Madani life through his character. And that, as a Muslim, this is what we should bear in mind. And wherever we go, we must remember we are ambassadors of Islam. So thank you very much for inviting me. MashaAllah, Jazakallah. آج خان محسن صاحب JP لوڈ میں بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں دین و دنیا میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جناب واجد حسین نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
كل هول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند هلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بہت ہی خوبصورت انداز میں صوفی واجد طفیل نقشبندی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور میں آپ تمامی احباب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور بالخصوص کی کمیونٹی آرگنائزیشن کی طرف سے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی محفل ابھی شروع ہو رہی تھی تو ہمارے الحاج ظفر اقبال صاحب کلیالوی وہ جو ہیں یہاں پہ تشریف لائے. تمام محفل میں ان کی جو ہے وہ سرپرستی ہمیں حاصل رہی. آج اس خوبصورت محفل کے حوالے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے ساتھ اور ان کا ہمارے ساتھ یہ تعلق محبت والا، قوت والا، خلوص والا، جذبے والا، وفا والا، پیار والا ہمیشہ باقی رکھے اور دنیا میں بھی یہ دوستی یوں ہی اور قیامت کے دن بھی اللہ ایسے ہی دوستوں کے ساتھ رکھے اور جنت الفردوس کی ہواؤں میں ہمیں بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری جو ہے ہماری ہو جائے. تو سابق جنرل سیکرٹری کیتلے مسلم ایسوسیشن
ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی محفل کے حوالے سے اپنی طرف سے وہ بھی اپنا پیغام آپ تک پہنچائیں. سب سے پہلے اس محفل کو سجانے والی تنظیم ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں اس قسم کی محافل کو سجانا صرف فنانشلی نہیں بلکہ وقت کے لحاظ سے انتہائی مشکل کام ہوا کرتا ہے. میری دعا ہے کہ کتلی میں ایسی محافل انعقاد پذیر ہوتی رہیں تاکہ اس دیار غیر میں ہم ایک مثالی زندگی گزار سکیں. مجھ سے پہلے مقررین عمر کے لحاظ سے، تجربہ کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے کہیں بہتر عمل ہوں گے. میں ادنا سا ایک انسان اور اس کے بعد مسلمان ہوں اور الحمدللہ اس کے بعد عقیدہ حق اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے اور ان تینوں چیزوں پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں. انسان ہونا اللہ کے بس میں تھا، اس نے اس اشرف المخلوقات میں مجھے پیدا کیا. مسلمان ہونا میرے والدین اور پاکستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان ہی پیدا ہوا، لیکن شعور کی زندگی جب میں نے شروع کی قابلی جائزہ لیا، لیکن بحیثیت اہل سنت والجماعت عقیدہ سے تعلق میرا ذاتی ہے. اس میں نہ میں اپنے والدین یا کسی اور کا حق سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں اس کو حق سمجھتے ہوئے اس پہ چل رہا ہوں اور فالو کر رہا ہوں. چند دن قبل اس فون پہ ایک کلپ دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ادنا سا شخص ہوں، علماء کرام تو انتہائی زیادہ سرچ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن میں ان لاکھ لوگوں کو جواب دے سکتا ہوں کہ ان کا ایک مولوی دونوں بازو بکھیر کے یہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ مسجد ہے، دیکھو یہ مسجد ہے، دیکھو یہ مسجد ہے. اس کے بعد اس کے الفاظ یہ ہیں سب دیکھنے والوں کو معلوم ہے یہ مسجد ہے، تو پھر تم کیوں کہتے ہو یہ مسجد ہے؟ کوئی پاگل ہی ہے جو کہے گا یہ مسجد نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت والے کہتے ہیں میلاد ہے، میلاد ہے. ہم کب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، میلاد تو ہے. میں اس کا جواب یہ دے سکتا ہوں میلاد کو تم انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن تمہاری بدقسمتی ہے تم میلاد منا نہیں سکتے. مسجد تو کافر بھی کہتا ہے مسجد ہے، لیکن وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، اس کی بدقسمتی ہے. یہ اس کے کلپ کا جواب ہے. یہ خوش قسمتی ہے کہ اہل سنت والجماعت میں نے سرچ کیا کہ بحیثیت سنی ایک لڑی کی طرح ہم آ رہے ہیں. ہم نے نصف میں یا شروع میں یا بعد میں یا قیامت تک آنے تک کوئی ایسا اس میں نہیں رکھا کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے. ہم آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. اہل تشیع کے لیے میرا جواب ہے کہ ہم ان کے نواسہ کو بھی مانتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. ہم اس زندگی کو بھی مانتے ہیں جو سجدہ آدم پہ ظاہر ہوئی. اگر
नूर उस बुत में ना होता तो सजदा आज दिन तक बुत परस्ती कहलाता। हम उस जिंदगी को भी मानते हैं कि वो सजदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को था, आदम के बुत को नहीं था। तीसरी वो जिंदगी जो हम क़यामत के रोज देखेंगे, जिसको हम शफाअत कहते हैं। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों जिंदगियों को मानते हैं, उनके चारों यारों को मानते हैं। हम इनकारी किसी चीज के नहीं। हमें गिला उनसे है जो इनकार करते हैं, कभी शुरू से, कभी मिडल से, कभी आखिर। हम इनकारी नहीं, हम मानने वाले हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक मानते रहेंगे। अहले सुन्नत वल जमात के पैरोकारों, आपको बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई सवाल हो तो ये कहो कि हम मानते हैं, हम इनकार तो नहीं करते, हम गाली किसी को नहीं देते। हम रिश्तों पे अहले तशीह को जवाब देना चाहता हूँ। यजीद को बुरा कहते हैं, लेकिन हजरत मीर माविया को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। उसका जवाब मेरे पास है, इंतहाई मुख्तसर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चचा इस्लाम कबूल नहीं किया और कुछ उनको गोद में लेके पालने वाले। बात किरदार की है, इस्लाम में रिश्तों की नहीं है। रिश्तों पे आप इस्लाम को कायम नहीं रख सकते। बात किरदार की है। अहले तशीह वालों के लिए यही है कि जिसने बुरा किया वो बुरा है, उसके रिश्तेदार नहीं हो सकते। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बहसीयत अहले सुन्नत आम सब को फख्र करना चाहिए और बिल्कुल ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हम शायद इनकी ये इस किस्म की गुफ्तगू सुन के, इनके उलमा की ये बातें सुन के शायद हम गलत हैं। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि मैंने सर्च किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधे रास्ते पे हैं। लेकिन इसमें बिदआत होती भी है, जिनको हम खुद कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिनका शरीयत के साथ ताल्लुक नहीं है। गुज़श्ता दिनों मुल्तान में घोड़ों का डांस दिखाया गया, उसका शरीयत और अहले सुन्नत और मिलाद के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर कोई पागल आके ये काम करता है तो उसमें अहले सुन्नत का कसूर नहीं है। और उलमाए किराम को, पीरों को, ऐसे लोगों को मना करना चाहिए। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उसको अपनाना चाहिए, लेकिन उसमें इजाफा करने के लिए इस किस्म की अगर कोई कम अकल, कम सोच रखने वाला, शायद उसकी नीयत ना खराब हो, वो खुशी के साथ कर रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को रोकना चाहिए ताकि हमारे इस अकीदे पे ऐसी बातें करने का किसी को मौका ना मिल सके। मैं ये अल्फाज के साथ शफाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी इनके साथ इस किस्म का काम जारी है। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह साहब, मेरे अच्छे और काबिल एहतराम साथी भी हैं और इनकी बातें माशाअल्लाह हमेशा एजुकेटेड बातें होती हैं, रिसर्च पे मबनी बातें होती हैं। डॉक्टर साहब का जो है अल्लाह इल्म व अमल में और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए कि ना कुटी पतंगा गबारे निफावे। इन्होंने जो बात की है, सरकार का जो बचपन था वहाँ से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर आपके शबाब के जो दिन थे उनसे लेकर और फिर जो बुढ़ापे की ज़िंदगी और फिर तमाम हजूर की जो ज़िंदगी है, तो शायद हजूर के बचपन के बारे में लिखा कि वो कैसा था कि ना गुड्डी पतंगा गुब्बारे निफागे में सदके कदी न कबूतर उड़ाए, न मट्टी उड़ाई न कंडे खिलारे, न रौला न रप्पा न रोड़े चलाए, न तितर बटेर न बुलबुल चकोरा, न बिजड़े न कुक्कड़ न कुत्ते लड़ाए, न दिन वेले सुरमा न शौकत न शाना, नंगे बदन होए न बोधे रखाए। वो क्या बचपना आई सोनी जवानी में सदके मेरा नबी इंज करके रिया। गया बचपना आई सोनी जवानी में सदके मेरा नबी इंज करके रिया। क्यों आया सी मोहम्मद होते की वहदा सी ये थे किसे ने नहीं किया। और उर्दू का वही शायर इस बात की तर्जमानी यूँ करता है कि ये लड़के जो बहम गलियों में जा बजा खेलते थे, न उनमें कभी मुस्तफ़ा खेलते थे, समझाते थे राहे हिदायत उनको भी जो मक्का की गलियों में आ खेलते थे।
سمجھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، جو مکہ کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے اور کبھی لات ماری کبھی توڑ ڈالا، بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے۔ نعت کے لیے حاجی محمد اصغر نقی بھی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ، وینجوان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نوں، انجوان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نوں، ایک وار جوے کلواں ہم خوار دے ویڑے نوں، ایک وار جوے کلواں ہم خوار دے ویڑے نوں، کتے نور دے کن ملے کتے بارش رحمت دی، وہ رب سکن نہیں دیندا، وہ رب سکن نہیں دیندا، کد یار دے ویڑے نوں۔ ان نعت کی ایک دات بھی چاہیے ہونی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ رب سکن نہیں دیندا کتے، وہ رب سکن نہیں دیندا سرکار دے ویڑے نوں، وہ میری قسمت پڑی انگلی لے جاوے مدینے نوں، میری قسمت پڑی انگلی لے جاوے مدینے نوں، وہ میں مر کے بھی نہیں چڑھنا، وہ میں مر کے بھی نہیں چڑھنا من ٹھار دے ویڑے نوں، میں مر کے بھی نہیں چڑھنا من ٹھار دے ویڑے نوں، وہ انجوان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نوں، پورا بھی کرن سجدے وہ جھکتے نے ملائک بھی، وہ جنت دا روپ دیتا، پیار نال کہہ دو سبحان اللہ، جنت دا روپ دیتا رب یار دے ویڑے نوں، وہ جنت دا روپ دیتا رب یار دے ویڑے نوں، وہ رب عرش تو بھیجدا ہے پھل اپنی رحمت دے، وہ خوشبو لٹاوندا ہے، وہ خوشبو لٹاوندا ہے رب یار دے ویڑے نوں، جی کردا اے اکھیاں دے شیشے وچ جڑنا میں، وہ اس رب دے من مونے شاہکار دے ویڑے نوں، وہ اس رب دے من مونے شاہکار دے ویڑے نوں، انجوان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نوں، ایک وار جوے کلواں من ٹھار دے ویڑے نوں، ناصر کرے ارزاں یا مولا یار ویلے، وہ یار سال وکھا سانوں، وہ یار سال وکھا سانوں من ٹھار دے ویڑے نوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، وہ انجوان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نوں، یہ فرمائشیں جو پوریاں کریں ساری تکبیر وا کریم امت دا حوالے مہر شفاعت کردا ہے، وہ جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردا ہے، او محبوب حبیب ربانا
حشر ہے آپ یتیم یتیمہ کائیں ات سرے تے وہ درد ہے جے لکھواری ویتر گلابوں وہ تو یہ نت پزبان ہے نام یہ نا دے لائق نائیں کہ کلمہ دا مکانا نال اشارت وہ ٹکڑے کیتا جس نے چن اسمان ہے سکروڑا تی جس پڑھایا وہ کلمہ ذکر زبانی جب تک ختم اے اوئی اوئے نور دی چاننی ہر پاسے وہ بی بی آمنہ دی گودی او چنی آیا اوئی اوئے نور دی چاننی ہر پاسے اے مائی اوئے آمنہ دی گودی او چنی آیا اے کوئی لکھ دے کے وہ ہزار وچوں اے لے کے رتبے او سونا بلندی آیا اے بوئے کھول کے سارے جنتاں دے وہ بوئے دوزخاں دے کر کے بندی آیا اے صبر آ گیا سونا وے جہانی اندر اے صبر آ گیا سونا وے جہانی اندر اے جس دا حسین خدا نو پسندی آیا یہ میں پل کے میں نیوے لگا بیٹھا کوئی ٹھنگ نہ نیوے لگانے داسی یہ ازلی حسین نے پکڑیا سیر کیتا یہ کوئی ٹھنگ نہ جان بچانے داسی یہ سنیا شہرگ تھی نزدیک تو ہے پر پتہ نہ تیرے وٹھکانے داسی یہ برگ پاویں کیتی میں آزار غلطی یہ تد رکھنا ہی شرم یرانے داسی اے کملی والیا تیری درگاہ اندر اے جدوں دکھا وسطایا تے آ گیا میں اے چلی گئی نا تابوے اچھوڑیاں دیا چلی گئی نا تابوے اچھوڑیاں دیا او فرقت وچ گھبرایا تے آ گیا میں دیگو سوئے پاک نے سن کے فریاد میری وہ دیتا حکم سناتے آ گیا میں اے بلکہ آپ میں آواں و مجال کیے اے بل کوئی آپ میں آواں و مجال کیے اے آقا تساوے بلایا تے آ گیا میں یہ کریں کرم جے تو ایک وار مولا میں مدینے وچ بن کے غلام جاواں یہ جنہ راواں تے پھر اب محبوب
ਲੱਭਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਤਰਾਮ ਜਾਵਾਂ ਏ ਵੇਖਾਂ ਮੱਕੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸੁਬਾ ਜਾਵਾਂ ਪਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵਾਂ ਏ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਸਰ ਏ ਪੜਦਾ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਜਾਵਾਂ उसके बाद اے لبیک لبیک خدا بندم تیری بارگاہ اندر خطاکار آیا اے کری حاضری میری منظور سائیاں اے کری حاضری میری منظور سائیاں اور میں لبیک کہنا بار بار آیا وہ کری معاف تو سارے قصور میرے وہ استغفار پڑھتا